बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 29 जनवरी है और दिन है हफ्ते का, और ये आज की दूसरी वीडियो है। व्यूअर्स, मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपसे वादा किया था कि बरतानिया की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। नेशनल क्राइम एजेंसी को बरतानवी अदालत ने क्या हदायत जारी की हैं शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के केस के हवाले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेजर डेवलपमेंट है। पिछले कुछ रोज़ से ये केस बरतानिया में चल रहा था। 26 तारीख को एक अखबार ने इसे रिपोर्ट भी किया और जो अदालत के अहकामात थे उसको भी रिपोर्ट किया गया, और अब किस तरह इस केस को आगे लेकर चलेंगे और अब बरतानवी अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है। और ख़ुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नारे लगाए गए कि वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन है, और बरतानवी अदालत ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी उनकी गवाही दी है कि वो सादिक और अमीन है। नेशनल क्राइम एजेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पर किस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई और कुछ नहीं मिला। पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड हासिल किया गया और उन 20 सालों में कुछ नहीं मिला, ऐसी बातें मीडिया में कोट की गई। और ये भी कहा गया कि शायद हुकूमत पाकिस्तान एसेट रिकवरी यूनिट ने राब्ता किया नेशनल क्राइम एजेंसी से कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके ख़ानदान के हवाले से किसी किस्म की इंक्वायरी यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो इनिशिएट की जा सके। इस तरह के दावे किए गए। ये सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक था। मीडिया पर ये रिपोर्ट होती रही चीज़ें, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसे एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया। और ख़ुसूसन वो लोग जो प्रेस नून लीग से जिनका ताल्लुक था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बात कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब की इंटरनेशनल सादिक और अमीन होने की तस्दीक हो गई। और फिर मुझे ये अच्छी तरह याद है, मरीम नवाज साहिबा ने भी मुबारकबाद दी थी शहबाज शरीफ साहब को इस हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान का जो भी मौक़िफ़ रहा, एसेट रिकवरी यूनिट ने अदालत से रुजू किया और उन्होंने कहा कि एक अखबार ने और एक मीडिया हाउस ने इसे रिपोर्ट किया, और वो रिपोर्ट ये करते हैं कि जनाब ये 20 साल से पहले, यानी 20 साल का जो पिछला रिकॉर्ड था, इसको देखा गया है और किसी किस्म के चार्जेस यानी मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। लेकिन हुआ क्या? ये एक ट्रांजैक्शन थी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, या ऐसी ट्रांजैक्शन जब वॉच डॉग्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बरतानिया में या दुनिया भर में, जो वॉच डॉग्स हैं, उन्होंने देखा कि जनाब कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई और फिर उस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए बाकायदा रिकॉर्ड मांगा गया। और हमने ये भी देखा, यानी उस खबर को जब ये रिपोर्ट किया गया, एसेट जितने भी थे, जो ऑर्डर्स लिए गए अदालत से फ्रीज करने के लिए और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है, हमने इससे पहले भी रिपोर्ट किया है। तो वो ऑर्डर्स क्यों लिए गए? यानी जो असासे थे उन्हें मुंजमद किया गया बरतानिया में, और फिर उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई। सवाल ये था कि क्या वाकई एसेट रिकवरी यूनिट पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई चीज़ इनिशिएट की थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करे, और फिर उसके तनाजुर में ये इंक्वायरी शुरू हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी चीज़ को बुनियाद बनाया गया है। मैं आगे चलकर वो हकाइक भी आपके सामने रखूंगा जो इसी अखबार ने खुद रिपोर्ट किए हैं और वो क्या कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये साबित नहीं होता अदालत के अंदर, और साबित ये नहीं होता कि एसेट रिकवरी यूनिट ने राब्ता किया था, तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे वो तमाम दोस्त, हमारे सहाफ़ी भाई और मीडिया चैनल जिन्होंने इसे रिपोर्ट किया था। और इस खबर के मुताबिक जो रिपोर्ट भी की गई, ऑफकॉम में शिकायत भी हो सकती है मिस रिपोर्टिंग के हवाले से, और जो मिस रिप्रेजेंटेशन थी हकाइक की जो की गई। और अब जो सबसे बड़ा फ़ैसला अदालत ने दे दिया है, क्योंकि अदालत के अंदर सुलेमान शहबाज, उनके वकला पेश होते हैं, और अखबार के जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे जिन्होंने इसे रिपोर्ट किया वो भी पेश हुए, और उन्होंने अपना पॉइंट भी, एजेंडा जो है वो सामने रखा। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा गया कि वो फाइल जिसमें से सिर्फ 6 सफ़े अखबार को दिए गए और उस बुनियाद के ऊपर उसे रिपोर्ट किया गया, अब ये 6 सफ़े किसने दिए इस हवाले से कहीं पर कोई चीज़ मौजूद नहीं, लेकिन सोर्स का जिक्र किया गया है कि उसकी बुनियाद पे इसे रिपोर्ट किया गया। बाकी जो सफ़े थे, ये जो बंडल है, जो फाइल थी नेशनल क्राइम एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, उसमें क्या लिखा गया, क्या मौजूद है, क्या हकाइक हैं, इस पर सुलेमान शहबाज और उनके वकला ने, और एक जो साहब दूसरे भी थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और हमें ऐसा लगता है कि इसको पॉलिटिकली माइलेज हासिल करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा इसको आप रिलीज़ नहीं कर सकते। एसेट रिकवरी यूनिट के वकला ने कहा कि जनाब
اگر 6 صفحے جس کی بنیاد کے اوپر اسے رپورٹ کیا گیا چونکہ وہ مس ریپرزنٹیشن تھی حقائق کی، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں اس تک ایکسیس دیا جائے، اور یہ جو انفارمیشن پبلک ڈومین میں اگر موجود ہے تو وائی ناٹ دا ریسٹ آف دی انفارمیشن. اس پہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جناب ہماری پرسنل ڈیٹا ہے، ہمارا پرسنل ڈیٹا ہے، لہٰذا ہم اس کو آپ کو نہیں دے سکتے. اس پر عدالت نے یہ کہا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کو نیشنل کرائم ایجنسی یہ جو تمام فائل ہے وہ دے گی اور فی الفور دیا جائے گا. اب کیا ہوا، یعنی کل تک کا یہ وقت تھا، عدالت کی کمپلائنس کرنی تھی نیشنل کرائم ایجنسی نے مل کر سلمان شہباز کے وکلا سے، یعنی وہ حصہ جو پرسنل انفارمیشن ہے، یعنی آپ کے نام، آپ کے بینک اکاؤنٹس، آپ کے پاسپورٹ نمبرز اور ایسی انفارمیشن جو انتہائی پرسنل نوعیت کی ہے اس کو ریڈیکٹ کیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، اور باقی پلندہ جتنا بھی تھا انفارمیشن تھی وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے حوالے کرنی تھی ایسٹ ریکوری یونٹ کے وکلا کے. لیکن ہوا کیا، اسے حوالے کل تک نہیں کیا گیا، اور پھر جب وقت ختم ہو گیا پھر دوبارہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے وکلا جو تھے وہ عدالت گئے اور اب آرڈر لے کر آئے ہیں. آرڈر کے مطابق فی الفور نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ وہ فائل خود ریڈیکٹ کریں، انفارمیشن سائٹ پہ رکھیں، وہ انفارمیشن جو پرسنل نوعیت کی ہے، اور باقی پوری کی پوری فائل جو ہے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کو دے دی جائے تاکہ جو حکم تھا اس کی تکمیل بھی ہو سکے. اور جو کہا گیا کہ ہم جو انفارمیشن نہیں دیں گے، چونکہ جج نے جو حکم دیا ہے، جو ہدایات جاری کی ہیں وہ اس کے تناظر میں کی ہے، کیونکہ کل وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد کسی قسم کی کہیں پر بھی کوئی جو ایکشن تھا وہ نظر نہیں آیا. اب ایسٹ ریکوری یونٹس کے جو وکیل تھے وہ عدالت گئے اور وہاں پہ انہوں نے اب یہ حکم جاری کر دیا ہے، اور اب نیشنل کرائم ایجنسی یہ پوری کی پوری فائل ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے کرے گی، وکلا کے حوالے کرے گی، اور اس فائل کے اندر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، سلمان شہباز کے حوالے سے جتنی بھی جو انویسٹیگیشن تھی اور جس لیول پر کی گئی وہ اب ان کے حوالے کر دی جائے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی معلومات اس پہ موجود ہے جس سے مزید شواہد بھی اکٹھے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے. ویورز، ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ٹرانزیکشنز کچھ سسپیشس تھی، ٹرانزیکشنز کچھ ایسی ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر اس کو چیک کیا گیا کہ بتایا جائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اور یہ روٹین میٹر ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 20,000 22,000 5,000 10,000 کی رقم آتی ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ جو واچ ڈاگ ہیں برطانیہ میں فائنینشلز، وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی انویسٹیگیشن کر سکیں. نیشنل کرائم ایجنسی نے انویسٹیگیشن کی اور اس کے بعد انہوں نے عدالت کے حکم سے یعنی آرڈرز لیے، جو ایسٹس تھے منجمد کروایا گیا اور پھر اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن فیصلے میں کہیں پر یہ نہیں لکھا تھا کہ پاکستان میں جو منی لانڈرنگ ہوئی اس کے تناظر میں ہم نے یہ فیصلہ دیا، اس کو ڈراپ کر رہے ہیں. کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کس تناظر میں اس کو ڈراپ کیا گیا، ریزنز کیا تھی، اور ڈیفینیٹلی کچھ نہیں ملا ہوگا تو انہوں نے اسے ڈراپ کر دیا. لیکن شہباز شریف صاحب کا نام وہاں پر موجود نہیں تھا، جس کو میڈیا میں نتھی کیا گیا، عدالتوں کے اس فیصلے کو نتھی کیا گیا، لگایا گیا کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل صادق اور امین جو ہیں وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں. اب 5 روز کے اندر برطانوی عدالت کے حکم کے تناظر میں نیشنل کرائم ایجنسی یہ تمام انفارمیشن ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے کرنے جا رہی ہے. اور آپ کو بتا دیں یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اگر عدالت کا جو وہاں پہ بحث ہوتی رہی اس سے یہ لگا کہ شاید سلمان شہباز اور ان کے وکلا نہیں چاہتے کہ یہ انفارمیشن پبلک ہو، وہ نہیں چاہتے کہ اس کو ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے کیا جائے. اب ہوگا کیا، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ہائی کورٹ جائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے. ایسی بھی کہیں میری معلومات کے مطابق سلمان شہباز کہ وکلا ہائی کورٹ انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کو روکا جا سکے اس انفارمیشن کو ان کے حوالے کرنے سے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو خبر رپورٹ کی گئی 26 جنوری کو، بہت سارے دوستوں کے مجھے میسیجز بھی آئے چینل کے اوپر، پوچھتے رہے کہ جناب اتنی بڑی خبر تھی آپ کیوں نہیں دے رہے تھے. ویورز، بہت امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ ایک تو اس کی ٹائمنگ کو دیکھنا ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ انفارمیشن کا باہر آنا، جس رپورٹر نے اسے رپورٹ کیا اوبیسلی ان کا ایک اپنا نظریہ ہوگا، وہ کیس کی 3 دفعہ ہیرنگ میں بھی موجود رہے، لیکن ہم نے اسے اس لیے نہیں کیا کیونکہ انفارمیشن پوری نہیں تھی. اور انفارمیشن اس لیے پوری نہیں تھی کیونکہ ابھی تک ایسٹ ریکوری یونٹ نے کے حوالے ریکارڈ نہیں کیا گیا، ریکارڈ ابھی بھی حوالے نہیں کیا گیا. اس لیے اب یہ عدالت کا حکم آیا ہے
اور اس کے بعد اس کو حوالے کرنا بہت ہی ضروری ہو جائے گا. پابند ہوں گے اور ہائی کورٹ وہ جانا چاہیں چلے جائیں, لیکن ابھی جو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ ہے اس کا یہ حکم ہے. کیا رپورٹ ہوا میں آپ کے سامنے اب جو ماضی میں ہوتا رہا اور جس طرح اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی وہ بھی میں رکھ دیتا ہوں. Westminster Magistrate Court has ruled that the National Crime Agency full file into the Sharif family and Suleiman money laundering investigation can be released to the Asset Recovery Unit. وہی بات کہ ایسٹ ریکوری یونٹ آف پاکستان کو شہباز شریف اور سلمان شہباز کے حوالے سے جو فائل ہے اس کو ریلیز کیا جائے. ڈسٹرکٹ جج جو ہیں گاڈ فری, انہوں نے یہ رول کیا, ان کی یہ رولنگ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دی اپلیکیشن جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی سامنے آئی مجسٹریٹ کورٹ کے سامنے, that it needs access to the full file, the NCA money laundering investigation and others after an exclusive report in the news had revealed that NCA dropped a high profile investigation into Shahbaz and his son after finding no evidence of money laundering, criminal conduct and misuse of public office. پبلک آفس کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا گیا, منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن تھی ڈراپ ہو گئی. یہ تمام باتیں اس اخبار نے جو ہے وہ رپورٹ کی ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ the full file when released soon will further corroborate the story published on the news and Geo. اور نیوز اخبار اور جیو میں جو خبر چھپتی ہے لگائی گئی, اس کو مزید جو ہے اسے تقویت ملے گی. ڈسٹرکٹ جج گاڈ فری ruled that it was in the interest of the open justice that the full file should be released as the news and already published parts of it and some of its contents were already in the public domain, and also that several courts hearing that took place as the investigation went on were not in private. نیوز نے پہلے ہی سے رپورٹ کر دیا, تو اب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس تمام انفارمیشن کو جو ہے وہ ریلیز کیا جا سکے. اور پھر دی نیوز نے یہ بھی لکھا revealed that ARU was involved in extensive cooperation with the NCA investigators several months prior to the start of the investigation in December 2019. انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کولیبوریشن چل رہی تھی, ایسا بھی رپورٹ کیا گیا. The judge has ruled that it was reasonable to release the full NCA file, but the judge ordered that Sharif, Zulfikar Ahmed and NCA had the right to redact part of the files. یعنی وہ حصے, یہ ان کا حق ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے تحت کہ اس کو مائنس کر دیا جائے جو ان کی پرسنل انفارمیشن ہے. ویورز, اس کے اندر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور جو بیرسٹر ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے پیش ہوئے انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں دی ARU counsels and legal expert at Assets Recovery Unit Prime Minister Office اسلام آباد میں جو موجود ہیں, جو کام کرتے ہیں, told the court, انہوں نے عدالت کو بتایا that Asset Recovery Unit intends to file a complaint against the reporter, کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے ایک درخواست دینے جا رہی ہے اس صحافی کے خلاف جس نے مس رپورٹ کیا اینڈ براڈ کاسٹ آف دا امپورٹنٹ فیکٹس بائی دا جرنلسٹ, اور جتنے بھی فیکٹس جو رپورٹ کیے گئے وہ مس رپورٹنگ تھی اینڈ ان لائٹ آف سیریس مس رپورٹنگ. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے, جو ان کے پاس تو ایک رپورٹ موجود تھی, لیکن اب کیونکہ ہمارے پر سوال اٹھایا گیا اور نون لیگ نے پورا بیانیہ بنایا, اب ہمیں اس کو رپورٹ کرنا ہے. اگر یہ حقائق ایسے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے رابطہ کیا, اب اگر یہ ثابت ہوا, ریکارڈ جب ریلیز کیا جاتا ہے کہ جناب جو رپورٹنگ ہوئی اخبار کے اندر غلط تھی, تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گی. آف کام میں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں جرمانہ بھی ہوا, معافی بھی مانگنی پڑی اور اس کی تردید بھی چلانی پڑی. تو اس حوالے سے اب یہ کیس ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے, اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت کے اس حکم کے بعد جو 5 دن کا وقت دیا گیا مجسٹریٹ کی کورٹ کی طرف سے, ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ کی طرف سے, کہ جناب آپ نے نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا گیا ہے کہ اس فائل کو حوالے کیا جائے ایسٹ ریکوری یونٹ کے, چونکہ اس سے پہلے ہی رپورٹ کر دیا گیا, چیزیں دے دی گئی, اور اب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس کو ریلیز کیوں نہ کیا جا سکے. اب ایسٹ ریکوری یونٹ 2 لوگوں کا نام لیا گیا, اس میں ایک دی نیوز اخبار کے رپورٹر ہیں اور دوسرا ایوننگ اسٹینڈرڈ کے, جن کو مارٹن بینتھم دا ہوم افیئرز ایڈیٹر ایٹ دا ایوننگ اسٹینڈرڈ, جن کو یہ فائل جو ہے وہ دی جائے گی, اور اس کے بعد حقائق آپ کے سامنے مزید آئیں گے. ویورز, یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اور بہت بڑی خبر ہے لندن کے اندر, کیونکہ اگر عدالت یہ کر رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے میڈیا نے اسے اس طرح ایکسٹینسیولی رپورٹ نہیں کیا فار آبویس ریزنز, لیکن آپ کو بتاتے چلیں برطانیہ کی عدالت نے 5 روز کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اس فائل کو ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے کیا جائے جس کا ذکر جس بنیاد کے اوپر درخواست کو موو کیا گیا, جس میں انویسٹیگیشن موجود ہے, اور اس تمام انفارمیشن کو ریڈیکٹ کر دیا جائے جس کا تعلق ان کی اپنی ذاتی نوعیت کی انفارمیشن سے ہے, یعنی پرسنل ڈیٹا ہے. اپلیکیشن میں نام,
جو کاغذات میں جو نام ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں اور اس طرح جو دیگر ڈیٹیلز ہیں اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق سلمان شہباز اور شہباز شریف ان کے وکلاء کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح بھی یہ انفارمیشن، یہ فائل جو ہے ایسڈ ریکوری یونٹ کے حوالے نہ ہو، اور اس حوالے میں شاید وہ اس فیصلے کو لندن ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور ویورز اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی اور گائے بگائے میں آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ اب یہ سٹوری یہاں پہ نہیں رکے گی. اور جتنے بھی 500 صفحات ہوں، 600 صفحات ہوں، 6000 صفحات ہوں، انشاءاللہ میں اپنے اس چینل کے اوپر وہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے. ہمیں صرف انتظار کرنا ہوگا اس عدالت کے فیصلے کی روشنی میں جو دیا گیا، اور نیشنل کرائم ایجنسی اب کب یہ فائل جو ہے اسے ریلیز کرتی ہے. آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے گلوبل ٹائمز پہ ایک آرٹیکل لکھا، اور کیا لکھا اگلی ویڈیو میں تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.